चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़े अरसे से इस वर्कशॉप का चल रहा था कि इसको कंडक्ट किया जाए। यहाँ पे आई हैव कम टू इस्लामाबाद जस्ट अराउंड ईयर एंड हाफ बैक, और यहाँ पे थोड़ा शनासाई में भी दिन लग गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह we are here and happy. I'm glad that I'll be able to communicate with you all. आज की जो वर्कशॉप की थीम्स हैं हमारी, मैं आपसे शेयर करना, यानी आज के वर्कशॉप नहीं बल्कि जो पूरा वर्कशॉप है ये 4 सेशंस पे मुहित है, और ये इंशाअल्लाह ताला फॉर द नेक्स्ट 3 days, टुडे इंक्लूडिंग टुडे इज 4 days, ये 12 से 1 बजे तक जो है ये कंडक्ट होगी। इसके जो 4 सेशंस हैं उसको मैंने लॉजिकली सेट किया है, जिसमें जो हमारा आज का सेशन है वो दैट विल टॉक अराउंड द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, द पावर ऑफ आवर व्यूज, द पावर ऑफ आवर वर्ल्ड व्यू, द पावर ऑफ आवर परसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें एंड आई बिलीव कि ये सबसे अहम सेशन होगा ये, इसलिए कि अनलेस वी रियलाइज कि हमारा जो अपना पर्सपेक्टिव होता है, जो हमारा वर्ल्ड व्यू होता है, जो हमारा अपना परसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू किसी चीज़ को अखज़ करने में, किसी चीज़ को डिसिफर करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो हम वही करते चले जाएंगे जो आज तक हम कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। हम एक अलग वर्ल्ड व्यू में इस वक्त मौजूद हैं जो मगरिब का वर्ल्ड व्यू है, और उस पे खड़े होके हम जब इस्लाम की तरफ देखने की कोशिश करते हैं या इस्लाम के जो निज़ामात हैं उनकी तरफ हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन के सिवा कोई कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इदारे हैं जो इस्लामिक स्कूल के नाम से भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपनी रिसर्च है, जो PhD की रिसर्च थी, वो यही शो कर रही है कि दे आर प्लेइंग इन अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। वो मगरिब का पर्सपेक्टिव लेके उसमें इस्लाम की इंटीग्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। So the power of perspective is most important. That is the foundation on whatever comes next. जो next session होगा, that will be basically focusing on human learning. Learning कैसे वाक़ई होती है और internalization जो है ये कैसे वाक़ई होती है। क्या learning without internalization can change a person or can change a nation? ठीक है, कुरान में और इस्लाम में इंटरनलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब तक कि हम इंटरनलाइज नहीं करेंगे नॉलेज को, वो हमारे स्किन के ऊपर ही रहेगी और बकौल रूमी के वो सांप बन के हमें डसते रहेगी। तो इंशाअल्लाह ताला we will be discussing on internalization process in our next session, how the learning takes place and how the internalization take place. जो हमारा third session होगा, that will be around the child, how Allah subhanahu wa ta'ala, how our creator has designed a child to learn. हमें उसने किस तरह इंसान को या इंसान के बच्चे को किस तरह उसने डिज़ाइन किया है कि वो लर्निंग वाक़ई हो। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस वक्त इस इल्म का सख्त फुक़दान है।
سخت فقدان ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوئے بغیر کہ بچے کی لرننگ کی نفسیات کیا ہیں، ہم جب اس کے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نتیجہ جو ہے وہ صفر ملتا ہے، جو آج تک ہمیں مل رہا ہے۔ جو میرا چوتھا سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی we'll be talking around how we can cause education to happen. ہم کس طرح جو ہے تعلیم جو ہے یا تربیہ کس طرح ہم بچے کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، بچے کو ہم کس طرح تربیت دے سکتے ہیں۔ یہ تو 4 سیشنز ہوں گے۔ اب ان 4 سیشنز میں آئی ایم شیور جب آپ لوگ ایک میرا خیال ہے کہ میرا بالکل ایک انوکھا اپروچ ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بے انتہا سوالات آئیں گے۔ ان سوالوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک گوگل فارم بنائیں گے، آپ کو اس کا لنک بھی دے دیں گے۔ آپ اس میں جو انفارمیشن اپنی ڈال کے اور پھر وہ سوال جو ہے آپ ضرور بھیجیے گا، اور امید یہ ہے کہ سوال آئیں گے، اور پھر ہم ایک 5واں سیشن رکھیں گے جو ہو سکتا ہے کہ لمبا سیشن ہو، جس میں انشاءاللہ تعالی میں اور سلمان آصف صدیقی صاحب مل کے آپ کے سوالات کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ اس سیشن سے جو آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں آپ وہ ساتھ ساتھ ڈال بھی سکتے ہیں، وہ سوالات آپ ڈالیے انشاءاللہ تعالی۔ someone will be monitoring and we will be communicated those questions۔ اور کچھ اس کا اسٹرکچر یہ ہوگا کہ شروع کے 40 منٹ جو ہے میں اپنی بات رکھوں گا، اس میں موسٹلی آج اور کل کے سیشن میں میری پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہوں گی، اور پھر جو ہے 40 منٹ کے بعد 10 منٹ جو ہے جو سوالات امپورٹنٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں کیٹر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد میں سلمان آصف صدیقی صاحب کو ہوسٹ شپ دوں گا، اور وہ آج کے پورے سیشن کو سم اپ کریں گے، ریکیپ کریں گے، اور جو سوالات بھی آپ کی طرف سے آئیں گے اس کو بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گوگل ان کے پاس وقت آج کے لحاظ سے کم ہوگا، وہ شاید تھوڑا سا ایکسیڈ کر جائیں اپنا وقت، لیکن آئی ایم شیور that will be an added advantage for you all. I am really indebted to Salman Asif Siddiqui Saab for accepting my invitation to host this program. Allah miyan unko jazaye khair de. اگر اس کو پھر یہ لائنیں آنی شروع ہو گئی، یہ ایکٹیو خود بخود ہو رہا ہے ڈرا جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سلیکٹ کر ڈالیں ماؤس کو ڈالیں۔ بند کرنے کے لیے ماؤس اوکے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ لوگ پلیز وقت پہ یا وقت سے پہلے اگر آپ آ جائیں، اس لیے کہ میری جو پوری ٹاک ہوتی ہے اس کی ایک لاجیکل سیکوینسنگ ہوتی ہے، دیٹ گو اپ دا لاجیکل لیڈر۔ اگر آپ کچھ سٹیپس مس کر جائیں گے تو آپ لوگ کنفیوژن کی حالت میں جائیں گے، اور آپ وہ بات جس طرح سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہم آج کے سیشن اللہ کے پاک نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام عالموں کا، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا،
جو مالک ہے آخرت کے دن کا، یوم الدین کا، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام و کرم کیا، ان کا نہیں جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا، اور نہ ہی ان کا جو کہ بہک گئے۔ یہ سورہ وہ سورہ ہے جس نے میری بیسک تھاٹ ڈیولپ کی ہے، اور یہ ایک سورہ ایسا ہے جس کو آپ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، کم از کم دن میں آپ 17 دفعہ یہ آپ سورہ پڑھتے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ اس طرح سے غور نہیں کر پاتے جس طرح سے اس پہ غور کرنا چاہیے ہے۔ آپ سے میں تھوڑا سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ بول رہے ہیں کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جو کہ تمام عالموں کا رب ہے۔ اب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ رب کا علم جو ہے، یہ اللہ رب العزت یا ایک جو انسان ہے، اللہ رب العزت کب اس کے دل میں یا رب کا علم ڈالتا ہے؟ تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں۔ میں چاہوں گا سورہ الاعراف کی وہ آیت پہ آپ غور کیجئے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تمام تر نسلوں کو ان کی پشت سے نکالا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، یہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہی ہمیں یہ علم دے دیا گیا تھا کہ رب کون ہے اور کیا ہے۔ آپ اس چیز پہ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا علم نہیں دیا کہ وہ مالک ہے یا وہ اللہ ہے یا وہ الہ ہے، اس نے اپنے ربوبیت کا علم دیا تھا، اور ربوبیت کا علم آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک بہت ہی وسیع علم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اور میرے نزدیک جو میری اپنی سمجھ ہے، یہ تمام علوم پہ حاوی ہے، یا تمام علوم کا جسٹ ہے۔ تو یہ علم آپ لے کے دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہم میں لوگ نہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور نہ ہی ہم اس چیز سے آشنا ہوتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش، ہر شخص کی پیدائش سے پہلے ہی ہر ایک انسان میں القا، جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ یہ علم لے کے آتا ہی از پری پروگرامڈ۔ انشاءاللہ اس پہ آگے بات ہوگی۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس پہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے اس دن کا جب کہ دین پورا کا پورا قائم ہوگا، یا آپ بول لیجیے کہ آخرت کے دن کا مالک۔ اس پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری جو ابتدا ہوتی ہے سوچ کی، وہ فکر آخرت سے ہونی چاہیے۔ اس وقت جو میں دیکھتا ہوں ہم دنیا سے فکر آخرت کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ہمیں فکر آخرت سے دنیا کی طرف آنا چاہیے۔ اس میں انشاءاللہ جب آگے بحث ہوگی تو آپ کو اس چیز کی امپورٹنس کا معلوم ہوگا۔ آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا دیجیے۔ راستہ کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام و کرم کیا۔ پھر آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو کہ بہک گئے۔ علماء کا، بہت سارے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اس سے مراد یہودی اور نصارہ ہیں۔ یہودیوں پہ اللہ کا غضب ٹوٹتا رہا اور نصارہ جو کہ بہک گئے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ان کے راستے پہ چلنے کے لیے، یا ہم والنٹریلی
जानबूझ के हमने उनका रास्ता अपनाया हुआ है। इंशाल्लाह इस पे भी आगे जाके बहस होगी। ये मैं कुछ चीज़ें जो बिल्कुल बुनियादें हैं, जो आपको हर नमाज में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा कर रहे होते हैं, उस पे मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ जो है आपका ध्यान करवाऊँ। एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी शुड रियलाइज वेयर वी स्टैंड बिफोर आवर क्रिएटर। हमारा जो रब है उसके सामने हमारा मुकाम क्या है। अमूमन मैं एक छोटी सी इसमें वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन वो 10 मिनट की है, वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसका बेसिक मकसद होता है कि हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए है कि हमारी अपने रब के सामने हमारी पस्ती की हालत क्या है, हम कितने पस्त हैं, हम कितने कमज़ोर हैं। इस चीज़ का एहसास बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारी जो पूरी अकड़ है, हमारा जो गरूर है, जो हमारे तबीयतों का या हमारी जो शख्सियत का एक बड़ा अहम अंसर है इस वक्त, जिसकी वजह से हम जो हैं बड़ी सारी हरकतें कर जाते हैं, उसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। आपको जो मैं दिखा रहा हूँ दवी, तकरीबन यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम, सूरज और उसकी फैमिली सैयारों के साथ वो तकरीबन यहाँ पे मौजूद है। ये जो है हमारी गैलेक्सी है जो मिल्की वे भी कहलाती है, और इस गैलेक्सी में 200 बिलियन 200 खरब से ज्यादा सितारे हैं। सूरज जो है उनमें से एक सितारा है, और ये मैं सिर्फ एक गैलेक्सी, अपनी गैलेक्सी जो कि मीडियम साइज गैलेक्सी है, जिसमें सूरज जो है एक मीडियम साइज सितारा है, उसकी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसमें तखमीना ये है कि इसमें 200 खरब से लेके 400 खरब तक सितारे हैं। जो मगरिब ने जो नॉलेज जमा की है इस वक्त, जो एक तखमीना है, वो ये है कि जमीन से 350 खरब 350 बिलियन गैलेक्सीज नजर आती हैं। ये जमीन से, ये हमारी लाइन ऑफ साइट या हमारी साइट की जो इंतहा है वो ये है कि 350 बिलियन गैलेक्सीज जो हैं वो जमीन से नजर आती हैं। बड़ी गैलेक्सीज, लार्ज गैलेक्सीज की डेफिनेशन जो है वो 200 खरब सितारों से ज्यादा, और इसी तरह जो हमारी ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं वो 7 ट्रिलियन हैं। 7 ट्रिलियन, जो कि 200 खरब सितारों से कम हैं जिन गैलेक्सीज में, वो 7 ट्रिलियन। और मैं आपको सिर्फ इसका बता रहा हूँ, ये वो नहीं है कि दुनिया में कितनी है, ये सिर्फ जमीन से हमारी जितनी नजर है उतनी नजर आती है। एक तखमीना ये है कि जमीन से हमें 30 बिलियन ट्रिलियन 30 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स नजर आते हैं। ठीक है जी, ये तो एक तरफ है जब आप जमीन की वसत, दुनिया की वसत की बात करते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं जो हमारे पर्सपेक्टिव को डेवलप करने में बहुत जो है वो काम आएगा। वो ये है कि एक जो सुई है, सुई की जो नोक है, इसमें 5 ट्रिलियन हाइड्रोजन एटम्स समो सकते हैं। ये जो नोक है जो हमें चुभती है। अच्छा, अब आप में से ज्यादातर की ये नॉलेज होगी कि जो एक एटम है
وہ تقریباً سولر سسٹم ہی کی ڈپکشن ہے کہ جہاں ایک بیچ میں آپ کا نیوکلیس ہے اور اس کے گرد الیکٹرونز جو ہیں وہ سیاروں کی طرح یا پلانٹس کی طرح جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. سولر سسٹم میں 10 یا 11 جتنے بھی سیارے ہیں ان میں سے ایک سیارہ زمین ہے جس میں اللہ نے مخلوقات رکھی ہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ جو سوئی کی نوک میں 5 ٹریلین ایٹمز موجود ہیں یا سولر سسٹمز موجود ہیں، کیا ان میں اللہ نے مخلوقات نہیں رکھی ہوں گی؟ ہمیں کیا چیز مجبور کر سکتی ہے یہ سوچنے میں کہ یہ ان میں مخلوقات نہیں ہوں گی؟ میرا تو یقین ہے کہ ان میں بھی اللہ رب العزت نے مخلوقات رکھی ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نہ ہی کوئی چیز بڑی ہے اور نہ ہی کوئی چیز بہت چھوٹی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بڑا یا چھوٹا بولتے ہیں تو جو نوشن آف اسپیس ہے، جو کنسیپٹ آف اسپیس ہے، وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. لیکن اسپیس خود اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، تو اللہ کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹی یا کوئی چیز بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہماری جو حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، آپ یہ بھی نہیں بول سکتے ہم چھوٹی مخلوق ہیں یا بڑی مخلوق ہیں، ہم وہی ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور ہماری حیثیت اللہ کے نزدیک وہی ہے جو آپ کو میں نے یہاں پہ بیان کیا کہ ہم کوئی اللہ رب العزت کے سامنے طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی جو ہے ہمارے اندر کسی قسم کا گھمنڈ ہونا چاہیے. اس کو اقبال نے جب ہم پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. بڑی اس میں گہرائی ہے اور میں چاہوں گا اس گہرائی کو آپ بھی محسوس کریں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہیں، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. صحیح ہے. کافر کی دنیا جو ہے وہ یہی جو سامنے جہاں ہے اس کے پیچھے وہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خالق کا انکاری یا خالق کی پاورز کا جو ہے انکاری ہے. صحیح. ہماری جو اس وقت پورا کا پورا نظام چل رہا ہے اس دنیا ہی کو کنسیڈر کرتے ہوئے، جتنے بھی ہمارے نظامات بنے ہیں جو ہم فالو کر رہے ہیں، جو زیادہ تر مغرب میں بنائے گئے، وہ سب کے سب جو ہے وہ بس اسی آفاق، اسی دنیا کو لیتے ہیں. ان کی انتہا یہی دنیا ہے. جبکہ مومن کی کیا پہچان ہے؟ مومن جو ہے وہ اس آفاق کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے. یہ اس کے لیے سیڑھی ہے اللہ رب العزت کو پہچاننے کی. ٹھیک ہے جی. یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہمارا پرسپیکٹو یہ صحیح ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں گم نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کے ذریعے ہم اللہ رب العزت تک پہنچتے ہیں، اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، اور جو اس نے ہمارے لیے رول متعین کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ پوری جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یا آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ سے بات ہوئی تھی کہ اللہ نظامات کی بات ہوئی تھی یا عالمین کی بات ہوئی تھی، اور بولا تھا کہ اللہ جو ہے وہ تمام نظاموں کا عالم ہے. تو نظام یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ دنیا کی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ نظام ہوتا کیا ہے اور وہ کس طرح بنتا ہے. اس میں یہ بحث آئے گی کہ کیا ہم مغرب کے نظامات کو فالو کر سکتے ہیں؟ کیا مغرب کے جو نظام ہیں وہ ہماری فکر کو، ہمارے سٹیٹس کو سرو کر سکتے ہیں؟ جی. تو یہاں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ چیز، میں چونکہ میں نے جو ہے پی ایچ ڈی کی ہے اور جو ریسرچ کا عمل ہے وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہاں مجھے جا کے سمجھ میں آیا کہ یہ ہم جو تھیوریز استعمال کرتے ہیں وہ تھیوریز ہوتی کیا ہیں، کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جو نظام اس وقت ہم پہ حاوی ہیں یا جو دنیا میں فالو کر رہے ہیں وہ نظامات بنتے کس طرح ہیں. اس کو جب آپ
دیکھیں گے تو غالباً آپ کو احساس ہوگا کہ کیا ہم مغرب کے نظام کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں فالو کر سکتے. ہوتا کیا ہے، ہر قوم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ بولے کہ جو اللہ کے انکاری ہیں ان کی بھی آئیڈیالوجی ہے، وہ اللہ کے انکاری، اللہ کے انکار جو ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آئیڈیالوجی جو ہے ہمارا بلیف سسٹم ڈیولپ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کے انکاری ہیں وہ ان کو پھر وہ اپنے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ذہن میں کوئی ازمپشنز یا کوئی مفروضات نہ ہوں اور وہ کوئی تھیوری جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے قابل ہو جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر تھیوری کے پیچھے آپ کی یا تو بلیف، اعتقادات، یا پھر آپ کا جو ہے ازمپشنز جو ہیں اس پہ وہ آپ تھیوری جنریٹ کرتے ہیں. صحیح ہے جی. انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بھی چل کے گفتگو کریں گے تو بات اور آپ پہ کلیئر ہوگی. یہ تھیوریز ہم کوئی بھی جو نظام بناتے ہیں وہ ان تھیوریز کے گرد بناتے ہیں. تھیوریز ڈیفائن کرتی ہیں چیزوں کو کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، ان کن بنیادوں پہ قائم ہوگا، یہ کس کے لیے قائم ہو رہا ہے، اس سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہر سسٹم کے جو ہیں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے جو مفروضات ہیں وہ غلط ہوں، ہم کس سے لیتے ہیں اپنا بلیف سسٹم؟ ہم قرآن سے لیتے ہیں، قرآن و سنت سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مغرب ہے یا جو کیپٹلزم ہے یا جو کمیونزم ہے ان کے پاس مفروضات صرف ان کی ازمپشن یا زن، جو قرآن میں بولا گیا ہے کہ بالکل بے بنیاد. ٹھیک ہے، ہم زن سے لیتے ہیں. ان ازمپشنز میں جتنی بھی تھیوریز ڈیولپ ہوں گی کیا وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یہ تھیوریز صحیح نہیں ہو سکتی تو کیا یہ سسٹم صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح جی. اس چیز میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں پورے اس اپنے گفتگو سے کہ جو نظام غلط ازمپشنز میں پہ قائم ہوا ہے، کیا وہ نظام ہم فالو کر سکتے ہیں؟ کیا وہ نظام ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ ہوتا کیا ہے، یہ تھوڑا سا میں نے ایک آپ کو ڈائیگرامیٹکلی سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایک آدمی جس کا منتہی نظر دنیا ہے، تمام اس نے نظام جو ہیں وہ مین آرڈینڈ ہیں، جس طرح اس نے سمجھا انسان کو، جس طرح اس نے اپنے زندگی کو مقصد سمجھا، اسی طرح اس نے نظام بنایا ہے اور وہ اسی لحاظ سے دنیا کو اپروچ کرتا ہے. صحیح ہے جی. اس کی ازمپشنز جو ہیں، یہ میں نے ایک دیا، بہت ساری ازمپشنز ہیں. وہ تو یہ مانتے نہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے تخلیق کیا ڈائریکٹلی، حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا، وہ تو آتے ہیں ایوولوشن سسٹم پہ. اسی طرح بہت سارے اور ان کے مفروضات ہیں. انسان کو وہ جانوروں کے جو بہت سارے جو سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں وہ جانوروں پہ کرتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کر کے انسان پہ لاگو کرتے ہیں. تو پوری ان کی ازمپشنز کی بیسس پہ جو انہوں نے نظام قائم کیا وہ اس پہ گامزن ہے. ایک طرف جو ہے آپ اسلام کو لیجئے جس کا منتہی نظر، جس کی مین فکر آخرہ ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جو اپنا بلیف قائم کیا ہے جس کو ازمپشنز ہم نہیں بول سکتے یا ازمپشن نہیں، وہ قرآن کی تعلیمات. صحیح ہے جی. ہم اپنے تمام جو حجتیں لیتے ہیں ہم قرآن و سنت سے لیتے ہیں اور ہم اسی کے مطابق جو ہے اپنے نظاموں کو ڈیولپ کریں گے. صحیح کیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تمام نظام قائم ہوئے تھے وہ
انسان کے مقاصد زندگی کو رکھتے ہوئے، نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے۔ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، کیا ایک نظام جو ازمپشنز پہ قائم کیا ہو اور جو اسلام سے تصادم ہو، وہ نظام ہمارا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا نظام ہم لے سکتے ہیں؟ کیا ان کا نظام ہم نے لیے ہیں؟ یہ بھی آپ سوچیے، ہم کن کی نظاموں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا یہاں پہ کام آپ کو پریشان کرنا ہے، آپ فکر نہ کیجیے اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ جب تک ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، جب تک ہم ان نظاموں کا ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے اعتقادات کے لحاظ سے بالکل متصادم، بالکل اپوزٹ ہیں، اور جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ آخرہ جو ہے یہ ہمارا منتہی نظر ہے، جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا، ہم بڑے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے ان نظاموں کو فالو کریں گے جو لادین عنصر نے قائم کیا ہے، اور ہم اس میں اس وقت جو ہمارا ہو رہا ہے کہ اس میں رہتے ہوئے ہم اس پہ قرآن اور سنہ اور حدیث اور اس میں ہم گھسانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے نظام میں جو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ دوسری بحث، تو ہمارا نظام کس طرح بنے گا کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بحث ہوگی بعد میں جا کے، اللہ نے توفیق دی تو ہم اس میں ایک الگ باقاعدہ سیشن بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ ہم اپنے بلیف سسٹم میں اپنے نظاموں کو قائم کریں۔ وہ بہت میرے نزدیک بہت مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے ہماری یہ ریئلائزیشن۔ اقبال کیا بولتے ہیں؟ اقبال بولتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کتنا کلیئر ویژن ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ ہماری جو قوم، ہماری جو ملت ہے وہ اقوام مغرب کی مرر نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم ان کے نظامات کو فالو کرنے کے متقاضی ہو سکتے ہیں۔ ہماری تو ترکیب ہی بالکل الگ ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے بالکل الگ ترکیب میں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کے مقاصد بالکل الگ ہے۔ تھوڑا سا اس کو میں نے واضح کرنے کی اور کوشش کی ہے۔ میں آپ سے یہ بالکل ڈیٹیل میں، ہو سکتا ہے آپ لوگ کچھ لوگ جو ہے بیزار بھی ہو رہے ہیں، لیکن میں ڈیٹیلز میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک کہ ہم یہ بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ یقین مانیے ہم اس نظام میں کمفرٹ فیل کریں گے، اور اس نظام پہ رہتے ہوئے ہم اپنے بلیف سسٹم ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارا تربیتی نظام کیا ہونا چاہیے۔ ہم سب اس میں بے انتہا کنفیوز ہیں۔ ہم ایک ایسا نظام فالو کر رہے ہیں جو لادینیت پہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کا پورا مقصد اس دنیا ہی کی زندگی ہے، اس میں رہتے ہوئے اس میں بچے کے کم از کم دن کے 6-7 گھنٹے آپ اس میں بچے کو گزرواتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس کو میں تھوڑا سا اس طرح یوں ڈپیکٹ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ویکٹر سسٹم پڑھا ہوگا، میں زیادہ ویکٹرز پہ بحث نہیں کروں گا۔ ویکٹرز کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائریکشن کیا ہے اور اس کی فورس کیا ہے، صحیح ہے؟ آپ کھڑے ہوئے ہیں اپنی انیشیل پوزیشن پہ، صحیح ہے، اور آپ کو جو ہے ایک ٹارگٹ ڈیسٹینیشن ہے جو کہ ہمارے لیے آخرہ ہے، آخرہ کی کامیابی ہے، صحیح ہے، اور اس کے لحاظ سے دنیا میں ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، ہم کس سٹیٹس میں پہنچیں گے تو ہم آخرت میں امید رکھ سکتے ہیں اپنی کامیابی کی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے سامنے کلیئر ہے، اور آپ لے لیجئے کہ ایک کمپیٹیبل لرننگ انوائرنمنٹ جس میں آخرت میں فوکس ہے، اور آپ اس کے لحاظ سے اپنے تمام ایکشنز، تمام طریقہ تعلیم آپ ڈیزائن کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اس میں کبھی ایسے بھی ہوگا چونکہ ہم انسان ہیں، غلطی بھی کر سکتے ہیں، ہم کوئی ایسا پروگرام لانچ کریں جو کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن کی طرف لے جانے کے بجائے غلط ڈائریکشن میں لے جائے، لیکن چونکہ ہمارا منتہی نظر بالکل کلیئر ہوگا
تو ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے اس لیے کہ ہمیں احساس ہوگا کہ نہیں ہم ان سے دور نکل گئے، اور پھر آپ جو ہے ڈفرینٹ فیزز سے گزر کے اپنے ٹارگیٹ ڈیسٹینیشن میں پہنچ جائیں گے. یہ تو اس کے لیے جس کا بہت ہی کلیئر ہو کہ ہمیں بلزائی کہاں ہے، کہاں جانا ہے. دوسری ایک کیفیت یہ ہے کہ بلزائی آپ کو نہیں معلوم، ڈائریکشن معلوم ہے، آپ تربیتی نظام کو وضع کرتے ہیں اور آپ جو ہے اس کے ڈفرینٹ پروگرامز کو لانچ کرتے ہیں، آپ جائیں گے تو اسی طرف ڈائریکشن آپ کا وہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل بلزائی پہ نہ جائیں، آپ اوپر نیچے کہیں آپ پہنچ جائیں گے. لیکن اس کے لیے کمپیٹیبل لرننگ انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت بولتے ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم سعی کرو گے. جس چیز کی ہم نے سعی نہیں کی وہ ہمیں مل بھی جاتا ہے تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہمیں کوئی چیز مل جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک ہماری وہی صحیح قدر کے قابل ہوگی جس کو ہم انٹینشنلی کریں گے. صحیح ہے. دیر از نتھنگ فار مین ایکسپٹ واٹ ہی اسٹرائیوز فار. رائٹ ہو. ایک اور سچویشن ہے جس میں لے جاتا ہوں کہ آپ یہاں کھڑے ہیں اور آپ کو پہنچنا یہاں پہ ہے، بے چینی آپ کو پہنچنے کی، لیکن آپ نے جو نظام سلیکٹ کیا ہے وہ نظام بائی ڈیفالٹ کسی اور طرف آپ کو لے جاتا ہے. اور نظام جو ہیں یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. آپ جو ہیں نظاموں سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ نظام میں جکڑ دیے جاتے ہیں. اللہ کے نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ نے جس میں ہمیں آپ بولیے اپنی مرضی دی ہے، جس میں اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے کہ ہم اپنے لیے اس زندگی گزارنے کے نظام کو ڈیولپ کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ آخرت کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ تو یہاں ہے، لیکن آپ جس سسٹم کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہاں پہنچنے کے لیے، وہ سسٹم کا جو ٹارگیٹ ہے وہ بالکل الگ ہے. اگر ابھی تک جو بات ہوئی اگر آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں میں نے غلطی کی ہے آپ کو سمجھانے میں. اس پورے نظام کا جو ٹارگیٹ ہے وہ بالکل الگ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا سا، میں تھوڑا سا اور 5 منٹ لوں گا انشاءاللہ، پھر میں آج کی اینڈ کروں گا. میں انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے اس میں کروں گا. یہ چونکہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ہم نے وہ نظام لاگو کیا جو یہاں ہمیں پہنچائے گا بائی ڈیفالٹ، اور ہم نے اپنے بچوں کو ڈالا ہوا ہے. اور بچے جو ہیں کچھ لوگ جن کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ نظام ہمیں سرو ہی نہیں کرے گا اور اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ یہ بلو لائن سے آپ لے لیجئے، وہ آپ کو پہنچا دے گا یہاں پہ زیادہ بولے کہ جستجو کے بغیر. کچھ لوگ ہیں ہم میں سے جو اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن تو غلط ہے لیکن ہمیں یہاں پہنچنا چاہیے، یہ کھینچتا ہے اپنی طرف. پھر آپ اس پہ کچھ قرآن سننا ڈالتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جو اس کو واپس لے آنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر یہ اپنے نظام کی طرف کھینچتا ہے، پھر آپ واپس لے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلسل یہ تگ و دو رہتی ہے یہاں تک کہ وہ نظام آپ پہ غالب آ جاتا ہے. تیسری کیفیت یہ ہے جو ہم میں سے کچھ لوگوں کی ہے کہ وہ نہ اس دنیا کے اور نہ ہی آخرت کے، وہ کھینچتا ہے ہم کھینچتے ہیں، وہ کھینچتا ہے ہم کھینچتے ہیں، وہ کھینچتا ہے ہم کھینچتے ہیں، تو ہمیں نہ ہی دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت ملتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط بول رہا ہوں. بہرکیف اس کی میں مثال کچھ یوں بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک درخت اور یہ ایک خاص قسم کے پھل دیتا ہے. یہ نہیں کہ درخت جو ہے ایک درخت میں ہر قسم کے یا 2 قسم کے بھی پھل نکلیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیا چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ پھل کیا دے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ جو ہے اس کا بیج، آپ جس پھل کا بیج بوئیں گے وہ وہی درخت کو نکالے گا. صحیح ہے. اور ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارا مقصد زندگی. جب آپ کا مقصد زندگی کلیئر ہوگا تو اس کے آگے آپ جو بھی نظام بنائیں گے، جو بھی سسٹم بنائیں گے، وہ اس قسم کی جڑوں کو گرو کرے گا
جو جڑیں جو ہیں صرف وہی چیز اوپر جانے دیں گی جو اس پھل، آپ کا اگر پھل بالکل کلیئر ہے کہ آپ کس قسم کا پھل چاہتے ہیں، وہ جڑیں بھی پھر جو ہیں وہ آپ کا اس میں مدد دیں گی اور وہ اسی قسم کی علم کو اوپر چڑھنے دیں گی جو اس پھل کو ڈیولپ کرنے کو ریکوائرڈ ہوگا۔ آپ نے بڑا سنا ہوگا اس چیز کو کہ روٹس گورن دا فروٹس، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے روٹس کسی اور نظام کی قائم کی ہوئی ہے یا کسی اور قوم نے یہ درخت کو ڈیزائن کیا ہے، سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے، ان کا پھل ان کے نزدیک کلیئر ہے کہ وہ کس قسم کا پھل چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ سب تو ٹھیک ہے، سسٹم تو ہم وہی رکھیں گے، لیکن کہیں اوپر جا کے ہم کوشش کریں گے ان میں تھوڑا سا قرآن ڈال دیں، تھوڑا سا سنہ ڈال دیں، تو یہ جو ہے ہمارے بچے دنیا کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور آخرت کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ایک میں جو آخری سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہوں گا جو بڑی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں جو میں نے ڈیولپ کی ہے، اس سے آپ ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ کریں، لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ یہ آپ سے میں شیئر کروں۔ جس طرح درخت کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، سیڈ لیول ہے، روٹ لیول ہے، اسٹرکچر لیول ہے اور فروٹ لیول ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہر نظام کا ہمارا جو سیڈ لیول ہے اس میں ہماری آئیڈیالوجی یا نیشنل فلسفی آف لائف، آپ کی جو فلسفی ہوگی زندگی کی، اسی کے لحاظ سے آپ اس پھل کی تمنا کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے دنیا کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے لوگ تیار کرنا چاہتے ہوں، صرف اور صرف وہی فوکس ہو، اور پورا نظام جو ہے اس میں ایک جو کھڑا کیا ہوا ہے، آپ اس سے چاہیں کہ وہ اس نظام کو استعمال کر کے آپ اللہ والے بندے نکال لیں گے۔ بہرکہ میں آپ ہو سکتا ہے مجھے اس پہ آپ چیلنج کر سکیں۔ تھوڑا ہم آگے جائیں گے، جس طرح آپ کا فلسفی، زندگی کی فلسفی ہوگی، جو مقاصد آپ طے کریں گے اسی لحاظ وہی آپ کے ایجوکیشنل گولز بھی ہوں گے کہ وہاں ہمیں پہنچانا ہے انسان کو، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو کلیئر ہے کہ آپ کا جو فلسفہ زندگی ہے اسی کے لحاظ سے آپ اپنی تعلیم و تربیہ کے مقاصد قائم کریں گے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی جو زندگی کی فلسفی ہے آپ کو ڈیفینیشنز دیتا ہے کہ کریٹر کیا ہے، کریشن کا کیا مقام ہے، انسان کیا ہے، انسان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کی انتہا یا منتہا کیا ہے، بچہ کیا ہے، بچے کی سائیکالوجی کیا ہے، نیچر کا کیا مقام ہے، بچے کا کیا نیچر ہے، سب بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پہ جو ہے یہاں پہ ڈیفائن ہوتی ہیں۔ یہ پھر آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن آپ قائم کرتے ہیں۔ یہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف ایجوکیشن ہیں، ان کے گرد آپ اپنی تربیہ کا کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ تربیہ کا جو کریکولم ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایجوکیشن کی میتھڈالوجیز، ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹرنل انٹرونشن ہو، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو جس چیز کا احساس کرنا ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے اس پہ گفتگو ہوگی۔ جب آپ ایجوکیشن میتھڈالوجی اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں اور چائلڈ سائیکالوجی سے آپ نابلد ہیں تو یہ میتھڈالوجیز کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ چائلڈ سائیکالوجی میں آگے جا کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے کہ جو مغرب نے چائلڈ سائیکالوجی ڈیفائن کی ہے کیا وہ صحیح ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی جو assumptions ہی غلط ہیں۔ صحیح ہے، انشاءاللہ اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ آپ جب میتھڈالوجیز ڈیفائن کریں گے تو آپ کو وہ اپنا گول اچیو کرنے میں جو ہے مدد کرے گی، آپ کے جو ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں اس کے تحت جو ہے آپ وہ اچیو کر پائیں گے۔ اس میں کچھ چیزیں جو میں آپ کو جس پہ اسٹریس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو اگر یہ پورا کا پورا جو نظام ہے اس میں ہماری آبجیکٹو اورینٹیشن بہت ضروری ہے۔ ہمارا کیا آبجیکٹو، ٹھیک ہے؟ اس نظام میں آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ نظام کس چیز کے لیے، کس پھل کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ ڈیزائن کیا ہے۔ فردرمور جس چیز جو بہت امپورٹنٹ
جو روٹس کی بات ہو رہی تھی، جو روٹس کا کام دیتی ہے وہ یہ کام دیتی ہے کہ یہ جو آپ کا ہے ڈیفینیشنز جو ہیں یہ فلٹرنگ پوائنٹس ہیں، صحیح ہے. اس کے آگے وہی چیز چڑھتی ہے جو آپ یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے، جو یہ ڈیفائن کرتی ہے، وہ چیز آگے وہی چڑھے گی. اگر آپ چاہیں گے کہ اس کے تھرو کوئی اور چیز بھی چڑھنے لگے تو وہ وہی ہوگا کہ آپ کی وہ روٹس اس لیے نہیں بنائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ فلٹریشن پوائنٹ ہے. اگر ہم مغرب کا استعمال کریں تو اس کے سوا جتنی جو ان کے مقاصد کے سوا چیزیں وہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ فلٹر آؤٹ ہوتی چلے جاتی ہیں. اس وقت آپ غور کر لیجئے جو پورا اس وقت سینیریو ہے، ہمارا پورا کا پورا جو فلسفہ زندگی ہے وہ توحید پہ قائم، اور آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ جو توحید کا جو خالص جو کنسیپٹ ہے وہ اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ انسان کو خلیفہ، اللہ کا خلیفہ بنانا ہے. کچھ اور بھی سلائڈ تھی لیکن چونکہ ہم نے ویسے بھی دیر سے شروع کیا تھا اور میرا خیال ہے میں زیادہ کچھ تفصیل میں بھی چلے گیا، آپ سے معذرت چاہوں گا. میں اب چاہوں گا کہ آپ نے اگر کوئی سوالات ڈالے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا اسامہ سے کہ وہ سوالات میرے پاس لے آئیں، مجھے پرووائڈ کر دیں. میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. میں چاہوں گا 10 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنے سوالات جتنے میں جوابات دے سکتا ہوں میں دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ تعالی سلمان آصف صدیقی صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ وہ جو ہیں وہ ہوسٹ شپ میں آ جائیں. ڈسیبل ہو گئی تھی آپ کی طرف سے، کوشچنز نہیں آ سکے. اچھا، شاید ڈسیبل ہوئی ہوئی ہے. کہاں ہے اس کو؟ شاید ڈسیبل کی ہوئی ہوئی ہے، کہاں ہے؟ صحیح. خیر آپ لوگ پریشان نہ ہو، اپنے سوالات ضرور رکھیے. جس طرح میں نے آپ سے بولا یہ میرا خیال میری طرف سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے جس کی بڑی معذرت. میں اتنا جاہل نہیں ہوں کمپیوٹرز میں، لیکن چونکہ زوم میں بڑے عرصے بعد ایک تو استعمال کر رہا ہوں. میں آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے زوم استعمال کیا کرتا تھا، اور حالانکہ ہم نے کافی 2-3 دن سے میں اس چیز پہ غور کر رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے غلطیاں ہو رہی ہیں. لیکن غلطی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اگلی بار ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس غلطی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سوالات آپ جو ہے ضرور، میں جس طرح جو ہے میں نے آپ سے گفتگو کی ہے کہ آپ جس طرح میں ہماری پہلے بات ہوئی تھی کہ آپ جو ہے سوالات ڈالیے گا. اس کے لیے ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیں گے. پروبیبلی اٹ ول بی گوگل رجسٹریشن فارم کی طرح ہوگا کوشچنئر. وہاں پہ آپ نے جا کے آپ کو کچھ ڈیٹیلز اپنی ڈالنی پڑیں گی اور سوالات ڈالنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کا بھرپور ہم جواب دیں گے، میں بھی اور سلمان آصف صدیقی صاحب بھی. اور اس کو ہم ایک الگ سیشن میں، اگر آپ چاہیں گے ایک الگ سیشن میں رکھ لیں گے. اس کا کوئی ہم لمٹ نہیں رکھیں گے جب تک کہ آپ کے ہم سوالات کا جواب نہ دے سکیں. اور اس کے لیے بڑی معذرت آج کے لیے. میں ابھی چاہوں گا کہ میں سلمان آصف صاحب کو ہوسٹ شپ دوں اور وہ اپنی جو سمجھتے ہیں سم اپ کریں اس پورے ڈسکشن کو جو میں نے آپ کو دیا ہے. 1 منٹ. سلمان آصف صاحب، سلمان میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں. آپ اپنی ویڈیو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا میں اپنے وڈرا کر لوں گا ویڈیو، اور آپ پلیز سم اپ کیجیے گا سیشن کا. آپ ایکسیپٹ کر لیجیے ہوسٹ شپ کو. وہ اپنے مائک کو بھی آپ انمیوٹ کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد بھائی آپ بھی ویڈیو اپنی آن رکھیے. اور ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ جی اچھا. ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چیٹ کا آپشن کھول دیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ابھی جو کویسچنس کسی کے ذہن میں آئے تو وہ کر لیں گے. عابد بھائی اگر ہم چیٹ کا آپشن ابھی بھی کھول دیں تو لوگ ابھی اپنے کویسچنس ڈال سکتے ہیں اس میں. میں جی ہاں بالکل. یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈسیبل کیوں ہوا، اس لیے کہ یہ میں نے ڈسیبل نہیں کیا تھا. یہ
खुद ब खुद ये डिसेबल हुआ है, विच इज we'll figure this out. हम वो इंशाल्लाह फिगर करते हैं, हम चाहेंगे जब तक आप ओके 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 ओके। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो गुफ्तगू रही वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जामे और बहुत ही मुफीद, और चंद ऐसे मौज़ूआत पर ये बात हुई है जो अमूमन सोचे नहीं जाते कि जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है, असल में होता ये है कि हम जिस निज़ाम के अंदर मौजूद होते हैं, हम उसके ऊपर और उसके जो जिसको एक लफ्ज़ है मुसल्लिमात का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात जिसको जो आपके लिए क्वेश्चनेबल ना हो, मतलब आप जिस बात पर कभी भी क्वेश्चन ना उठाया जा सके उसको मुसल्लिमात कहते हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो जिस निज़ाम में हम हैं उस निज़ाम की बहुत सारी जिस तरह की अरेंजमेंट्स हैं उसको हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि ये तो ऐसे ही है, इसके पीछे यानी इसको हम सवाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर जो हमें तालीमी निज़ाम मिला हुआ है और उसमें वो जिस तरह से फंक्शन करता है, जिस तरह किसी बच्चे को इंगेज करता है, जिस तरह उसका पूरे दिन का रूटीन सेट करता है, और हम हमारी पूरी ज़िंदगी जिस तरह डिज़ाइन हुई हुई है, जो हम इस वक्त जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके ऊपर हम गौर करने का मौका हमें नहीं मिलता और उसके ऊपर ऐसे सवालात करने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह हम एक चीज़ और होती है कि हम हमारी आंखों पे जो लेंस लगा होता है वो भी हमें नज़र नहीं आता। हम अपने पर्सपेक्टिव को भी नहीं सोचते कि हम किसी चीज़ को देख कैसे रहें। तो मैं माशाल्लाह आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। मैं तो सोच रहा था कि अगर आप लोगों के सवालात इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप शेयर कीजिएगा और उसका मौका इंशाल्लाह निकलेगा तो फिर हम उस पर कुछ बात उसके हवाले से करेंगे। और ये जो डेफिनेशंस की बात आई है ये बहुत अहम है कि अल्लाह का जो निज़ाम है उसका नाम है फितरत। और ये जो आबिद भाई कह रहे थे कि जो बच्चा जिसको अल्लाह ने एक प्रोग्राम दिया हुआ है वो उस प्रोग्राम से बाहर नहीं हो सकता, वो उस प्रोग्राम को फॉलो करता है। लेकिन जब हम अल्लाह के निज़ाम से मैच ना करने वाला निज़ाम हम क्रिएट करते हैं और उस निज़ाम में लोगों को ज़बरदस्ती रखते हैं और बच्चे को ज़बरदस्ती रखते हैं, तो फिर बच्चे की परफॉर्मेंस, बच्चे की नफ्सियाती सेहत, ये सब मुतासर होती है। और ये जो स्लाइड अभी आपको नज़र आ रही है जिसमें क्लियर डेफिनेशंस में क्रिएशन, क्रिएटर और यानी माबूद का हमारे जहन में खाका क्या होना चाहिए, माबूद पर ईमान कैसा होना चाहिए, माबूद से या यानी जिसकी इबादत करते हैं उससे ताल्लुक़ की बुनियादें क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। और इसी तरह ये जो बच्चे की तालीम होनी कैसे चाहिए, इसमें कई बहुत अहम बातें लिखी हुई हैं। अब वो जो फ़िल्टर है, जब वेस्ट की सारी डेफिनेशंस हमारे पास आती हैं, मिसाल के तौर पर वेस्ट में बच्चे के बारे में उनके कुछ परसेप्शंस हैं कि ये तो बच्चा जो है वो उसके अंदर शरारत का मादा ज़्यादा है और वो शर वाली उसकी वो तो फितरी तौर पर शरीर है। ये जो शरीर का लफ्ज़ है ये लफ्ज़ मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। हम बच्चे को जब शरीर कहते हैं या हम उसको बाज़ औक़ात शैतान कह देते हैं, बाज़ औक़ात हम बच्चे से गुस्सा करते हैं तो कभी कभी हम उसको किसी जानवर के नाम से बुलाते हैं। ये सब बहुत ही ये उन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है जो हमारे ऊपर बैठी हुई हैं। वेस्ट की जो मॉडर्न साइकोलॉजी का पूरा डिस्कोर्स है उसकी तहकीकात और फाइंडिंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जानवरों के ऊपर होने वाली तहकीकात की जनरलाइजेशंस हैं। तो और उसको उन्होंने बच्चे पर और इंसान पर अप्लाई किया है। तो इसको सोचने की ज़रूरत है और अल्लाह करे कि हमारा परसेप्शन ठीक हो। अल्लाह करे कि हमारी आइडियोलॉजी में अगर कोई यानी एक तो वो आइडियोलॉजी है जो दीन हमें देता है और एक उसके अंदर हम अपने जहन के मुताबिक कुछ बाज़ औक़ात उसको जो हमारे जहन में पहले से कुछ मरूबियत की वजह से कुछ वेस्ट से मुतासर होने और उसकी कुछ चीज़ें अपने जहन में कबूल करने के नतीजे में हम
ہم جو چیز ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر وہ بہت پیور نہیں ہوتی بعض اوقات، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اسمپشنس میں خرابی آتی ہے، اس کے نتیجے میں ہماری تھیوریز غلط ہوتی ہیں. تو ہمیں اللہ کرے کہ ہم اپنی جو بات عابد بھائی سمجھا رہے ہیں وہ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے. اور آگے میں سمجھتا ہوں بہت اہم سیشن ہے جو لرننگ اور انٹرنلائزیشن کا ہے، جس پہ شروع میں بھی تھوڑی سی بات عابد بھائی نے ٹچ کی تھی. تو اللہ قبول کرے اس محنت کو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا قبول کرے، اور ہم سب کو اس نظام کی جو خرابیاں ہیں اس کو پہچاننے کا بھی موقع ملے، اور ان سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نظام کی خرابیوں کو سمجھیں، اور اس سے نکلنے کے لیے جو عملی کام ہے اور اس کے لیے جو کلیئرٹی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو وہ کلیئرٹی عطا کرے، اور پھر ہم اس سے نکل کے کس طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کی جو صحیح شکل بنتی ہے اس کو ہم سیکھیں اور سمجھیں، اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیہ کر سکیں. اللہ کرے کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. تو میں بس میرا خیال ہے اتنی ہی بات رکھوں گا. عابد بھائی اگر کوئی بات اس میں اور کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کہنا چاہیے، یا کوئی اور بات آپ چاہتے ہیں تو پلیز بتائیے. عابد بھائی آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. جی اصل میں آپ ہوسٹ سے تو اللہ مانے ہو رہا تھا. جزاک اللہ الخیر سلمان صاحب. اصل میں آج تھوڑا سا ہم نے دیر سے شروع ہوا، اور تھوڑا میں چونکہ بالکل بیسک ہے تو میں سلو گیا. بہت ساری ایسی چیزوں کے جوابات جو اس وقت ہمارے ذہن میں ڈیولپ ہوئے ہیں وہ مل جاتے ہیں، جو میری اگلی 3-4 سلائڈس ہیں وہ چیزوں کو کلیئرفائی کرتی ہیں. بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ اگر آپ غلط ڈائمنشن میں کھڑے ہو کے آپ اسلام کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پلے اسلام نہیں پڑے گا. ہمیں اپنا ڈائمنشن صحیح کرنا ہے. جب آپ اپنا ڈائمنشن صحیح کریں گے، آپ یقین مانیے آپ کے سامنے راستہ بہت واضح ہو جائے گا. آپ کو تعلیمی نظام کس طرح ہونا چاہیے وہ خود بخود آپ پہ واضح ہوتا چلے گا. بچے کی تربیت کس طرح کریں گے وہ آپ کے سامنے واضح ہوتا چلا جائے گا. اس وقت ہمارے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ہم نے رائتاً مغرب سے لیے ہوئے ہیں، اور ان کے گرد ہم اپنے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں مل نہیں سکتے. ہمیں جو جوابات ملیں گے وہ ہمارے ڈائمنشن ہی میں ملیں گے. بہرکیف انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آگے گفتگو ہوگی. جزاک اللہ الخیر سلمان آصف صدیقی صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور اس کو سیشن کو آپ نے اہم سمجھا. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے خلوص سے نیت عطا کرے، خلوص عطا کرے کہ ہم اپنا راستہ جو ہے ڈھونڈ سکیں. ایک چیز جو میں بولنا چاہوں گا کہ ہمارا راستہ آخرت سے نکلتا ہے دنیا کی طرف. آخرت کو جب ہم اپنا ڈیسٹینیشن اور اللہ رب العزت کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے جواب دینا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جب تک ہم اس چیز کی کلیئرٹی ہمارے پاس نہیں آئے گی ہم اس دنیا کی بھول بھلیوں میں ہی رہیں گے. یہ بہت اہم ہے جس چیز کا ہمیں ریئلائزیشن ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں بڑی ساری چیزیں اس وقت الجھنے یوں آئیں گی کہ کیا نظام کس طرح ڈیولپ ہوگا، ابھی تک کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ یہ کلیریفائی ہوتے چلے جائیں گی، اور اللہ سے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھی بن جائیں گے جو ہم اس نظام میں مربوط طریقے سے ہم کام کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اختتام کرتا ہوں اس سیشن کا. بڑی معذرت کے ساتھ سے تھوڑی دیر سے شروع ہوا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا کہ یہ چیٹ کا کیا پرابلم تھا. میرے بیٹے ڈاکٹر اسامہ ہیں، وہ حالانکہ اس چیز سے بہت واقف ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت جو ہے ان کے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ایشو کیا ہے. تو بہرکیف انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ اگلا سیشن ہمارا بہتر ہوگا. جزاک اللہ الخیر ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ میاں جو ہے ہمیں سیدھے راستے پر رکھے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.